अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। नाज़रीन, गज़ा में जंगबंदी हो गई है, लेकिन इसराइल की जानिब से इस जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता व्लॉग में भी हमने कहा था कि इसराइल की हमलों के नतीजे में एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया था गज़ा के इलाके में, और आज जो इतलात आ रही हैं वहाँ से, उसमें 2 मज़ीद फ़लस्तीनियों को इसराइल के जो फोर्सेस हैं उन्होंने शहीद कर दिया है और मुतादिद को ज़ख्मी कर दिया है। तो गज़ा के अंदर इसराइल के जो फोर्सेस हैं वो अब भी उसी तरीके से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। उनके मकासद जो हैं वो लग ऐसे रहे हैं कि इसराइल जो है वो किसी तरीके से अपनी जो हेनियस एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रखना चाहता है। दूसरी तरफ जो मगरबी किनारे के इलाके में, जनैन के इलाके में इसराइल की जो दहशतगर्दी है वो भी उसी तरीके से जारी है। वहाँ पर भी मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 12 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी है वो शहीद हो चुके हैं। और इस हवाले से जो इज़राइली मीडिया है, ख़ास तौर पर जो इज़राइली होम है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गज़ा के अंदर हम ये चाह रहे थे कि पूरे गज़े को तबाह कर दिया जाए और उसमें से मज़ाहमत जो है वो उसको ख़त्म किया जाए। अब जो है वो जनैन और मगरबी किनारे में भी इज़राइल की जो फ़ोर्सेस है वो मज़ाहमत की जो तंज़ीमें हैं उनके कारकुनान को ख़त्म करने के लिए अपने ऑपरेशन को जारी रखे हुए, और इस ऑपरेशन की के हवाले से उनको मदद मिल रही है। ख़ास तौर पर महमूद अब्बास के जो नाम नहाद फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है उसकी जानिब से भी। और इस हवाले से इसराइल के जो अखबार है, इज़राइली होम, उन्होंने भी एतराफ़ किया। उन्होंने कहा है कि हम जो ऑपरेशन वहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही ऑपरेशन महमूद अब्बास की जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है उसकी जानिब से की जा रही है। उसका मकसद ये है कि वो भी जो मज़ाहमती फ़्रंट के जो नौजवान हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उनका ख़ात्मा चाहते हैं। तो लिहाजा हम दोनों का के जो मकासद है वो एक ही हैं, लिहाजा हम वहाँ पर अपने ऑपरेशंस में मज़ीद इज़ाफ़ा करते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो मगरबी किनारे के हवाले से अभी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि इसराइल के जो इक़दामात हैं वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्ज़ी है, और इसराइल को फ़ौरी तौर पर अपने इन जो दहशतगर्दाना इक़दामात हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी तरफ हमास और जो दीगर तंज़ीमें हैं जो कि जनैन और मगरबी किनारे के अंदर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने गज़ा के अंदर नेतन्याहू और उसके फोर्सेस को शिकस्त फाश दी है, उसी तरीके से हम मगरबी किनारे के अंदर भी यहीं इसराइल के साथ हम करेंगे, और नेतन्याहू को यहाँ भी शिकस्त का मुँह देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो गिवाती ब्रिगेड थी, जो कि फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर उन्होंने मौत की एक लहर जारी रखी हुई थी, एक वहाँ पर कत्ल आम का सिलसिला जारी रखा हुआ था। ये ब्रिगेड भी आखिरकार 1 साल और 3 महीने गज़ा के अंदर कत्ल गारतगरी के बाद अब अपने वापसी, अपने रास्ता उसने नापना शुरू कर दिया है, और वहाँ से उनके जो फोर्सेस है वो मुसलसल तौर पर वो एवैक्यूएट कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं, वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी शिकस्त इज़राइल की वो है कि वो उनके जो फोर्सेस है वो आहिस्ता-आहिस्ता अब गज़ा से निकलना शुरू हो गए हैं, और मुजाहिदीन जो है वो अब गज़ा का कंट्रोल सँभाल रहे हैं। इसी तरीके से अभी जो इत्तलात आई थी कि जो गज़ा के जो पुलिस फोर्सेस थे उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि वो अपने तमाम जो पुलिस स्टेशंस थे उनको दोबारा से बहाल करेंगे, और उनकी ओपनिंग करना चाहते हैं, और वो दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखना चाहते हैं। इसके साथ ही हमास ने, जिस तरीके से मैंने बताया कि गज़ा का उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया, तो उन्होंने एक काम और भी शुरू किया है कि इस तकरीबन 15 महीने के अंदर जिस तरीके से कुछ लोगों ने उस कौम के साथ गद्दारी की है, हमास के साथ गद्दारी की है, फ़लस्तीन के लोगों के साथ गद्दारी की है, उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर इसराइल की जासूसी की है, और उन्होंने हमास को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, गज़ा के अवाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। उन लोगों को आइडेंटिफ़ाई करके उनसे जान छुड़ा रहे हैं। अभी जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 6 से ज़ायद इज़राइली जासूसों को बाकायदा हमास की जानिब से उनको पकड़ा गया है, और उसके बाद उनको फांसी दे दिया गया है, उनको सज़ाए मौत दे दी गई है। ये 6 जासूस जो हैं उन्होंने इस तमाम अरसे के दौरान जो है वो हमास के भी, और फिर वो जो फ़लस्तीन के जो अवाम है उनके लिए ज़िंदगी बड़ी तंग की हुई थी। और दूसरी तरफ इसराइल की मीडिया ये भी एतराफ़ कर रहा है कि जो हमास है, इतने महलिक हमलों के बावजूद भी हैरानकुन तेज़ी से गज़ा की पट्टी में ख़ुद को दोबारा से मुनज़्ज़म कर लिया है। ये बात यदूत अहरोनोत जो है, वो जो इसराइल का जो बड़ा माना हुआ अखबार है, उसकी जानिब से कहा गया है कि हमास ने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी जो ताकत है उसको मुज्तमा किया है, और एक बार फिर वो जो कंट्रोल है, गज़ा का कंट्रोल है, वो उसने सँभालने के काबिल हो गई है,
اور وہ بالکل فلی متحرک ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو بھی آگے سناریوز ہوتے ہیں ان تمام تر سناریوز کے لیے وہ بالکل ریڈی ہے، اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف بڑی خبریں نیتن یاہو اور اس کی کیبنٹ کی طرف سے جس طریقے سے آ رہی ہیں، وہاں سے مسلسل جو استعفے ہیں وہ آ رہے ہیں، خاص طور پر فورسز کے مختلف رینکس سے استعفوں کا سلسلہ ہے وہ بہت تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے، اور بہت سارے جو بڑے رینک کے جو فوجی آفیسرس ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اسرائیلی فورسز کو خیرباد کر رہے ہیں، وہ اور ریزائن کر کے گھر جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بھی ریزائن کر کے گھر چلے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ عنقریب جو ہے وہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کولیپس کر جائے گی، اور نیتن یاہو کو ایک بار پھر ایک شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سے تو آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو کے کرپشن کے جو کیسز ہیں، اور اس میں تو نیتن یاہو اور اس کی بیوی دونوں جو ہے وہ اندر ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ ابھی جو بڑی اطلاعات وہ آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کو بیٹے نے کوٹ دیا ہے۔ بہت زبردست قسم کی خبر ہے کہ نیتن یاہو کے بیٹے نے اس کی ٹھکائی لگائی ہے بڑی اعلیٰ قسم کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کویت کا روزنامہ ہے الجریدہ، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو کے جو بیٹے ہیں یائر یاہو، انہوں نے باقاعدہ باپ بیٹے کے درمیان فائٹ ہو گئی، گتھم گتھا ہو گئی، اس کے بعد سے بیٹے نے اس کے گلے کو پکڑا اور اس کو نیچے گرا دیا، اس کو اور اچھی خاصی اس کی پٹائی کی تھی۔ اس کے بعد سے جو نیتن یاہو کے جو باڈی گارڈز تھے وہ آگے، انہوں نے آ کے مداخلت کی اور ان دونوں کو باپ بیٹے کو چھڑایا، جس کے بعد سے دو تین دنوں بعد اس کو باقاعدہ سے امریکہ بادر کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ تو نیتن یاہو جو ہے اس کو سزا ملنے کا سلسلہ گھر کے اندر سے ہی شروع ہو گیا ہے، تو آنے والے دنوں میں آپ اندازہ لگائیں نیتن یاہو کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ جو ہے جس نے جو امریکہ میں برسر اقتدار آ گئے ہیں، وہ قسم قسم کے حرکتیں کرنے پر تلے ہوئے، انہوں نے ابھی ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے مطابق جو حماس اور حزب اللہ کے جو حامی جتنے بھی لوگ ہیں امریکہ کے اندر، ان کو نکال باہر کر دینا، ان کو ملک بدر کر دینا۔ خاص طور پر وہ جو دیگر ممالک سے امریکہ میں آئے ہوئے ہیں، وہ ان کا پورا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو کہ ان دنوں کے اندر جو ماضی میں جنہوں نے حماس اور حزب اللہ کے حق میں جو مظاہرے ہوئے ہیں ان میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہو، یا آگے اگر وہ کسی بھی طور پر ان دو تنظیموں کے ساتھ اگر وہ اپنی افیلیشن جو شو کر رہے ہیں، یا ان کے لیے کوئی نیک وہ کارنر شو کر رہے ہیں، تو وہ ان کو باقاعدہ پکڑیں گے، اور پکڑنے کے بعد ان کو ملک بدر بھی کریں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ٹرمپ کی جانب سے یہ نیا جو آرڈر ہے، اور اس کے بہت سارے آرڈرز میں سے ابھی مسلسل جو آرڈرز جو ہیں وہ سائن کر دیں، تو ایک آرڈر انہوں نے اس طرح کا سائن کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے غیر قانونی جو تارکین وطن ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ٹرمپ نے اس کے اوپر تو سب سے پہلا انہوں نے سٹیپ لیا تھا کہ میکسیکو کے بارڈر کو بند کر دینا، اور اس کے بعد سے وہاں پر فورسز کو انہوں نے ریڈ الرٹ کر دیا تھا، اپنے جو ریگولر فورسز کی بہت بڑی کانٹینجنٹس کو وہاں پر ڈپلائی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب ملک کے اندر جو ہے وہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے اور بہت تیز کر دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ تقریباً ابھی 500 سے زائد تارکین وطن کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد سے درجنوں کو تو انہوں نے ایئر فورس کے جو طیارے ہیں ان میں بٹھا کر انہوں نے ان کے ملکوں میں روانہ کر دیا ہے۔ ابھی جو ہیں تقریباً 500 550 600 کے قریب جو ہیں وہ ابھی بھی انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، جن کو آنے والے دنوں میں وہ ان کے ملکوں کو واپس بھیجے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈرائیو جو ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے شروع کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا اقدام ٹرمپ کی جانب سے، اب یہ جو اقدام ہے وہ ٹرمپ کے گلے پڑے گا یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ٹرمپ نے پنگا لے لیا ہے امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس نے جان ایف کینیڈی، رابرٹ ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے جو قتل کے جو فائلز تھے، جو بڑے عرصے سے بند پڑے ہوئے تھے، ان کے بارے میں عوام جاننا چاہتے تھے، ان کی فائلیں فوری طور پر کھولنے کے حکم نامے پر انہوں نے باقاعدہ دستخط کر دیے۔ اب جو امریکہ کے جو اٹارنی جنرل ہے ان کے پاس صرف 15 دن ہے، اور 15 دنوں کے بعد وہ یہ بتانے کے پابند ہے کہ وہ 45 دنوں کے اندر اندر یہ جو 3 شخصیات ہیں
ان کے قتل کے فائلز کیسے عوام تک پہنچائیں گے؟ ٹرمپ نے کہا کہ عوام جو امریکہ کی جو عوام ہے وہ ان تینوں شخصیات کے قتل کی وجوہات کو جاننا چاہتے ہیں۔ اب اس کے قتل کی وجوہات آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے یہ تینوں شخصیات کے قتل کے پیچھے کون لوگ ملوث تھے۔ تو آنے والے دنوں میں ایک بڑا زبردست قسم کا ایک ڈرامہ امریکہ میں یہ سجے گا، جس میں جان ایف کینیڈی اور رابرٹ ایف کینیڈی جو کہ اٹارنی جنرل بھی ہوتے تھے، وہ لائر تھے، اور اس کے ساتھ ہی مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، ان کے قتل کے جو کیسز ہیں، جو فائلیں ہیں، وہ جب سامنے آئیں گے تو بڑا دنگا تو وہاں پر بجنے والا ہے، وہاں بہت بڑی ایک گیم تو وہاں پر چڑھنے والی ہے۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرمپ اور یہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ یا اس کو یہ جو فائلز ہیں وہ عوام کے سامنے لانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر جو ان کے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو دبانے میں کامیاب رہتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس پنگے کو ہم دیکھ لیں گے۔ بہرحال ایکسوس کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یورپی یونین کے جو سینئر سفارتکار ہیں انہوں نے جنیوا میں اپنے ایرانی جو ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے اور ایران کے جوہری پروگرام پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے جو جوہری پروگرام کے حوالے سے جس طریقے سے ڈیولپمنٹ جاری ہیں، ابھی ٹرمپ بھی اس کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے بہت حساس ہے ایران کے حوالے سے، تو آنے والے دنوں میں لگ یہی رہا کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ بہرحال جنیوا کے اندر ایک بڑے اہم ملاقاتیں ہو گئی ہیں ایران کے جو جوہری مذاکرات کاروں کے ساتھ، تمام ممالک کے مذاکرات کاروں کے، تو آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال ٹرمپ جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں ایران کے ساتھ کوئی سفارتکاری قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ امکان ہے کہ اس سفارتکاری کے حوالے سے اس شخص کو استعمال کیا جائے گا جس کو انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے استعمال کیا تھا، اس کے ساتھ ہی لبنان کے اندر جنگ بندی کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہی شخص جو ہے وہ ایران کے حوالے سے ایران کے ساتھ تعلقات کو کسی خاص پوائنٹ پر لانے کے لیے بھی استعمال کیے جانے کے امکانات ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ کیلیفورنیا کی جو آگ ہے وہ اسی طریقے سے بھڑک رہی ہے، اس آگ کو بجھایا نہیں جا سک رہا۔ امریکی حکام جو ہیں، امریکی ریسکیو ادارے ہیں، امریکی فورسز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سول جو فورسز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد مسلسل لگی ہوئی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ آگ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے، اس کی شدت میں اضافہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جو آگ ہے وہ ہر 10 سیکنڈ بعد تقریباً ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا ایریا وہ جو ہے کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 50,000 سے زائد جو دیگر جو افراد ہیں ان کو جو رہائشی ہیں ان کو باقاعدہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنے مکانات کو خالی کر کے چلے جائیں۔ تو آنے والے دنوں میں بھی ممکن نہیں ہے، اگر کوئی بارش وغیرہ ہو جائے تو امکانات ہیں کہ کہیں کسی حد تک آگ کی شدت میں کمی آ سکے، لیکن اس وقت آگ جو ہے وہ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور سمندری ہوائیں جو ہے وہ اس آگ کو مزید بھڑکا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو نقصانات کا سلسلہ ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر $250 ارب سے زائد کا ابھی تک امریکہ کو نقصان ہو چکا ہے، اور یہ آگ مزید بھڑک رہی ہے، مزید پھیلتی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے فی الحال کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے امریکہ کو کہ اس آگ کو کیسے بجھایا جائے گا۔ بھارت کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، خاص طور پر ریاست مہاراشٹر میں ایک اسلحہ ساز فیکٹری میں دھماکہ ہو گیا، 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا ایک عجیب قسم کا، ایک حیران کن قسم کا ایک دھماکہ ہے۔ اس کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا کیسا۔ یہ فیکٹری کے اندر دھماکہ ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ 5 کلومیٹر دور تک سنائی گئی۔ بہت بڑا دھماکہ ہے۔ 8 افراد کی ہلاکت کا بھارتی حکام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن اس کی شدت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس دھماکے سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس کی تحقیقات وہاں پر جاری ہیں، تفصیلات سامنے آئیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔